अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम सुना होगा, सिकंदर आज़म, जिन्होंने आधी दुनिया को फतह किया था। लेकिन आज हम बात करेंगे एक और सिकंदर की जो सुल्तान भी हैं और राजा भी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने बादी नज़र में आज पाकिस्तान के आइन को फतह कर लिया है। आपके इल्म में है कि गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एक ख़त लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उन्हें कहा था कि आप मशावरत के लिए आएँ। आइन का आर्टिकल 48(5) सदर मुमलिकत को ये कहता है कि अगर वो वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर असम्बली को तहलील कर देते हैं तो उस सूरत में उन्होंने दो काम करने हैं। एक, उन्होंने वफाकी निगरान काबीना की तकर्रुरी करनी है और दूसरा, उन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस की तारीख देनी है। आज सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने एक जवाबी ख़त लिखकर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से, जो हाईएस्ट ऑफिस है पाकिस्तान का आइनी लिहाज से, उनसे मुलाकात करने से माजरत कर ली और कहा कि किसी अच्छे वक्त पर आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि अगर आज आपसे मुलाकात हो भी जाए तो वो बेनतीजा रहेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने सदर मुमलिकत को आज ये बताया है कि आइन का आर्टिकल 48(5) जो उनको इख्तियार देता था, वो कौमी असम्बली और सेनेट ने सादा अक्सरियत से एक कानून पास करके इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल 26 जून को पास करके सदर का वो इख्तियार जो 2/3 अक्सरियत से आइन के तहत दिया गया था, वो वापस ले लिया। ये हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान में आइन साजी के लिए दोनों हाउसेस की 2/3 मेजॉरिटी यानी कि 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, जब ही आइन में तब्दीली मुमकिन है, तहरीफ मुमकिन है। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी कौमी असम्बली और सेनेट हम देख रहे हैं जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब के मुताबिक उसने एक सिंपल कानून साजी के ज़रिए आइन में दिया हुआ सदर मुमलिकत का ये इख्तियार वापस ले लिया है। बहुत ही अहम मामला है, क्योंकि यही वो मामला है जो पाकिस्तान के पूरे सियासी लैंडस्केप के साथ, सियासी मंजरनामे के साथ जुड़ा हुआ है। इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक पेंडोरा बॉक्स ऑलरेडी खुल चुका है। वो ये कि 17 अगस्त से 14 दिसंबर तक हल्का बंदियों का काम किया जा रहा है और अब हमें यह भी बताया गया है कि वोटर लिस्टें उसके बाद मुरतब की जाएंगी, जिसका मतलब है कि 3 माह मज़ीद दरकार होंगे, जो 14 मार्च पर मुंतज होता है। और उसके बाद अगर 54 दिन का उसी वक्त तारीख जो है वो दे दी जाए, शेड्यूल जारी कर दिया जाए, तो फिर 18 मई तक ये मामला इलेक्शंस का इल्तवा का शिकार हो जाएगा। क्या सियासी जमातें जानबूझकर इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही हैं? इस वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उन्होंने आज सदर मुमलिकत से मुलाकात से तो माजरत कर ली, लेकिन उनकी मुलाकात अमेरिका के सफ़ीर से हुई और उस मुलाकात में पाकिस्तान में इलेक्शंस के इनकाद पर बात हुई। इन तमाम मामलात पर, इसके आइनी और कानूनी पहलुओं के ऊपर आज के डिबेट एट 8 में बात होगी। मेरे पास एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पैनल मौजूद, स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ABN इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद जमील साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सेनेटर सफदर अब्बासी साहब GDA के ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सेक्रेटरी जनरल हैं और टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बहुत ही सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और आइनी कानूनी मामलात पर बहुत गिरफ्त रखते हैं मोहतरम ताज हैदर साहब। आगाज़ मैं ताज साहब से करूँगा, क्योंकि ये उस कमेटी का भी हिस्सा थे जिसने ये कानून साजी की। तो ताज हैदर साहब, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में जो आइन है उसमें दिए हुए इख्तियार को क्यों कर एक कानूनी तरमीम जो है उसके ज़रिए तब्दील किया जा सकता है? जी, सदर मुमलिकत कंसल्टेशन के ज़रिए काम करते हैं और सदर मुमलिकत के सरबराह हैं और हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी एक आईनी इदारे के सरबराह हैं। तो इसमें तो मैं नहीं पढ़ना चाहता कि वो क्यों नहीं गए और क्यों बुलाया, लेकिन ये कि जो एक्ट के अंदर था वो था कि वो उनके कंसल्टेशन से और उससे वो काम करेंगे। उसको हमने कहा कि जी क्योंकि वो जो है मतलब इलेक्शन कराना तो वही 90 दिन के अंदर है, लेकिन ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं और उनको जो मसाइल पैदा हो रहे हैं इस सेंसस की वजह से और तमाम चीज़ों की वजह से, तो वो इसका फैसला करें कि कब वो करा सकते हैं। लेकिन बहरहाल इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होगा और मेरे ख्याल से इसमें किसी आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं थी। एक्ट में तरमीम करके ये चीज़ की जा सकती थी। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि उनके हम इख्तियारात कम करें, बल्कि एक जो तरीक़ेकार है उसमें थोड़ी सी तरमीम की गई।
ताज हैदर साहब, मुझे तस्हीह मेरी फरमाइएगा कि आइन जो है उसमें अगर कोई इख्तियार सदर मुमलिकत का या वज़ीर आज़म का या किसी भी आइनी ओहदे के पास इख्तियार मौजूद है, क्या उसको 2/3 अक्सरियत के बग़ैर तब्दील किया जा सकता है? वो इख्तियार किसी मातहत लेजिस्लेशन में तब्दीली करके उसको तब्दील किया जा सकता है, तरीक़ाकार तब्दील किया जा सकता है? देखिए, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो या जो भी दूसरे आला अफसरान हैं रियासत के, वो सब सदर मुमलिकत के ही नाम पे काम करते हैं कि वो सदर मुमलिकत के मर्जी से वो सब, आइन यही कहता है कि हाँ सदर मुमलिकत की मर्जी से, सुप्रीम कमांडर भी सदर मुमलिकत हैं, लेकिन ये कि उन पे ये भी बाइंडिंग आ जाती है कि वो सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर है उसके मशवरे पे काम करेंगे और उसकी एडवाइस के बगैर काम नहीं करेंगे। और यही मेरे ख्याल से एक पैरेलल खींचा जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन के दायरे में रहते हुए कि 90 दिन में इंतखाबात कराने, जो भी देख के और मुनासिब तारीख बताते हैं सदर मुमलिकत उसका ऐलान कर देंगे। यानी आप हमें ये बता रहे हैं कि जितनी दहाइयों से पाकिस्तान में सियासत करने वाली, जमहूरियत पर यकीन रखने वाली, सिविल सुप्रीमेसी का नारा लगाने वाली सियासी जमातें हैं, उन्होंने अपने हाथ पांव काट कर एक शख्स के हाथ में पकड़ा दिए हैं कि अगर वो चाहे तो इलेक्शन 90 दिन में करवाए, चाहे तो आइन की किसी शिक का सहारा ले जो टाइम बाउंड नहीं है। 51(5) जो ये कहती है कि जब कौमी असम्बली की हल्का बंदियाँ की जाएंगी, जब भी फ्रेश सेंसस अनाउंस होगा, लेकिन उसके लिए वक्त की कैद नहीं है, जबकि आर्टिकल 224 जो है वो वक्त की कैद का तयन करता है कि जब भी असम्बली तहलील हो जाए, अगर अपना वक्त मुकर्ररा वक्त पूरा करने से पहले, तो 90 दिन में इंतखाब करवाना आइनी ज़िम्मेदारी है। तो आप समझते हैं कि ये सियासी जमातों ने जो कुछ किया, ये आइन के स्पिरिट जो है, जो आइन की रूह है, उसके मुताबिक किया गया? इंतखाबात जो है वो 90 दिन के अंदर ही होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे वाजे है और इस पे बज़िद भी है कि आप एक दिन भी इस पे ज्यादा ना करें जो जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं। और दूसरे ये कि हमने तरीक़ेकार भी वो बनाया है कि जो हल्का बंदियों का जो अमल है उसको इंतहाई आसान कर देता है। यानी ये कि डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्रीज हैं, इंतजामी जो बाउंड्रीज हैं, हमने सेक्शन 20 में उसमें तरमीम करके कि जनाब आप मसावी जो आबादी है वो रखें, 10% का डेविएशन आपको अलाउड है, लेकिन आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं। यानी फर्ज कीजिए अगर ये 9.25 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है और डिस्ट्रिक्ट की आबादी जो है वो 16-17 लाख है, तो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं बनती, तो आप वहां से एक 25-30 हजार बराबर के डिस्ट्रिक्ट से लेके आप कॉन्स्टिट्यूंसी बना सकते हैं, जिसकी वजह से डिलिमिटेशन जो है वो काफी आसान हो गई है। और मैं कोई वजह नहीं देख रहा कि क्यों आखिर 90 दिन से ज्यादा लगने चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में वाजे हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इसमें इंतखाबात कराएं। कल हमारी सेंट्रल कमेटी की भी मीटिंग हो रही है और उसमें मुझे उम्मीद है कि ये मतालबा फिर दोहराया जाएगा। सर, इस हवाले से जो तौजीह पेश की जा रही है, मुख्तलिफ साबिक हुकूमती वज़रा, राना सनाउल्लाह हों, साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हों, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब हों, ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी बच्ची नहीं है। उसको मालूम था जिस वक्त वो सेंसस के ऊपर दस्तखत कर रहे थे, इत्तफाक़ राय से उसको मंजूर कर रहे थे कि अब हल्का बंदियों का अमल शुरू होगा, जो 4 माह का वक्त जिसके लिए दरकार है। 14 दिसंबर तक ये मामला निपटाया जाएगा, फिर 3 माह जो है वो इलेक्टोरल रोल्स में लगेंगे। पीपल्स पार्टी ने जानते बूझते हुए ये सब कुछ किया और अब इससे भाग रही है, ये उनका मौक़िफ़ है। अगर आप इस पर जवाब देना चाहें, लेकिन साथ ही मुझे ये भी बता दें कि आप जब इस कमेटी में बैठे हुए थे, ये 2 मामलात, ये जो 57(1) है आइन, जो आर्टिकल 57(1) है इलेक्शन एक्ट 2017 का, इसमें तरमीम कौन सी जमात, कौन सा रुकन जो है वो लेकर आया था, ये मुसव्वदा किसका था? और जो आर्टिकल 230 में तब्दीली करके निगरान हुकूमत को तकरीबन वो इख्तियार दे दिए जो कि एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत के पास होते हैं, ये किसकी तरमीम थी? दोनों चीजों पे जरा सी बात करने के लिए संजरानी साहब बहुत तजुर्बेकार सियासतदान हैं, वो इन चीजों को समझते हैं बहुत अच्छी तरह। राना साहब भी सब इनको समझते हैं।
اور ظاہر ہے کہ ہمارے ترجمان بھی وہ ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ترجمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا. جو بھی موقف ہے وہ شاید ہمارے لیڈرشپ سے زیادہ بہتر طور پہ وہ بیان کر رہے ہیں اور آپ اس کو مان رہے ہیں. لیکن جس وقت کی یہ پارلیمنٹری کمیٹی ہو رہی تھی، الیکشن کمیشن کے اعلیٰ افسران ہمارے ساتھ ہر منٹ ہر سیکنڈ پہ ساتھ تھے، اور سیکشن 20 کے اندر یہ جو پرووائزو ڈالا گیا یہ تحریک میری تھی، اور یہ کہہ کے ڈالا گیا اس کو کہ جناب یہ جو ہم ڈسٹرکٹ باؤنڈریز کی انتظامی باؤنڈریز کی قید کو ہٹا رہے ہیں کہ آپ انہیں کراس کر سکتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کو حلقہ بندی کے اندر آسانی ہو اور زیادہ وقت نہ لیا جائے. اسی طریقے سے 230 آیا، سرپرائز کے طور پہ آیا، وہ کمیٹی کے اندر نہیں رکھا گیا تھا. 230 جس وقت آیا تو خود میں نے کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں کہا کہ اس پہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا، بلکہ یہ پیش ہی نہیں کیا گیا. پھر اگلے دن میٹنگ ہوئی، اور اگلے دن میٹنگ میں ہم نے ریسٹرکشن لگائی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ کہ وہ کوئی نیا ایگریمنٹ نہیں کر سکتے، وہ جو پالیسیز ہیں، وہ جو پروجیکٹس ہیں، ان کو نہیں روک سکتے. تو یہ 230 کو کیونکہ پہلے دن سمجھا جا رہا تھا کہ یہ نگران حکومت کو اختیار دے رہا ہے. جی نہیں، 230 جس شیپ میں پاس ہوا ہے وہ نگران حکومت کے اختیارات کو محدود کر رہا ہے، کیونکہ پہلے 2 دفعہ نگران حکومتوں نے IMF سے معاہدے کر کے اور بی بی شہید کے ہاتھ میں دے دیے تھے کہ بی بی یہ معاہدہ ہے، اب اس پہ چلنا ہے. وہ ایونچوئلٹی ہم ختم کر رہے تھے، اور ہم نے ختم کی کہ جی آپ کوئی نیا ایگریمنٹ نہیں کریں گے، آپ کسی پالیسی کو تبدیل نہیں کریں گے، آپ کسی پروجیکٹ کو نہیں روکیں گے. صحیح. تاج حیدر صاحب، آپ میرے ساتھ ہی رہیے. صفدر عباسی صاحب، سال ہر سال گزارے، آپ نے بھی لیجسلیشن کا پروسیس بھی دیکھا. اگرچہ جو گفتگو تاج حیدر صاحب، محترم تاج حیدر صاحب کر رہے ہیں اس کے مطابق تو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے، لیکن ابھی تو ہم نے دیکھا کہ جو گوہر اعجاز صاحب ہیں، کامرس کے نگران وزیر ہیں، انہوں نے تو بزنس پارکس بنانے کا، نئی پالیسیز وہ دے رہے ہیں. بہت اہم قسم کی چیزیں جو ہیں وہ یہ نگران سیٹ اپ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور کرنے کا ارادہ ہے، اس ارادے کا اظہار کر رہا ہے. تو یہ سیاسی جماعتوں نے اپنا اختیار، منتخب نمائندوں کا اختیار ایک نگران حکومت کو یا دے دیا ہے یا ان سے لے لیا گیا ہے. اس میں ترمیم میں موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو طریقہ کار لیجسلیشن کا اپنایا گیا ہے، خاص طور پر آخری تقریباً 1 مہینے کو ہم اگر ٹریک کریں کہ ایوان میں، دونوں ایوانوں میں اراکین کی تعداد کورم سے بھی کچھ مواقع پر کم رہی، اور وہاں پر آئین جو بلز ہیں ان کے مسودے نہیں بانٹے گئے، کمیٹیوں میں نہیں بھیجا گیا، سٹیک ہولڈر سے بات نہیں کی گئی، میڈیا کے ساتھ بل کی کاپیز جب وہ ٹیبل کیا گیا شیئر نہیں کیا گیا، صرف ٹائٹل پڑھا گیا. جو اراکین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پارٹی پالیسی کے مطابق IS بولا اور بل پاس ہو گیا. از دیٹ دا وے کہ ہمارے ہاں جو لیجسلیشن ہے وہ اس طریقے سے ہوگی؟ دیکھیں، بات یہ کہ میری نظر میں دیکھیں اس وقت ایک ڈائکوٹمی چل رہی ہے ہماری سارے پولیٹیکل سسٹم میں، اور وہ ڈائکوٹمی اب انسٹیٹیوشنز میں بھی چلی گئی ہے. میں تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گا. آئی تھنک جب سے یہ پنجاب اور KP اسمبلی کی ڈیزولوشن ہوئی، اس کے بعد جو مجھے نظر آ رہا وہ یہ کہ ایک ہماری جو سیاست تھی وہ 2 حصوں میں بڑھ گئی. ایک وہ جو کہ آئین کے مطابق الیکشنز چاہ رہے تھے، اور ایک وہ جو کہ الیکشنز نہیں چاہ رہے تھے. اب آپ اس کا جواز کچھ بھی دیں، لیکن یہ کہ جو کچھ ہوا پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں، جو کچھ سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کے ساتھ ہوا، اور جس انداز میں جو ہے چیف جسٹس صاحب کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ان کو للکارا گیا، ان کے اوپر جو ہے نا جس طریقے سے میں کہوں گا کہ کرٹیسزم ہوا، یا جس قسم کے ان کے اوپر جو کرٹیسائز کیا گیا، جس انداز میں کیا گیا، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اور وہ جو فوٹوگرافس ہیں وہ تقریباً ہمیشہ یاد رہیں گی لوگوں کو، جو ویژولز ہیں اس کی. تو وہ ایک ڈیوائیڈڈ میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹی بن گئی، جہاں پہ ایک طبقہ چاہ رہا تھا کہ جی الیکشنز ہوں، اور ایک طبقہ چاہ رہا تھا کہ جی الیکشنز نہ ہوں. اب یہ سارا کا سارا معاملہ نیچے چلتا گیا، اور اب آ کے جب خاص طور پہ جب میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تاج بھائی میرے انتہائی محترم ہیں، لیکن یہ کہ جب آپ نے سائن کیا جا کے CCI کے اوپر، آپ خود اس کو اپوز کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو فگر جن پہ سائن کیا ان میں ہوا کیا ہے؟ اس میں یہ ہوا ہے کہ جو انٹرم جو فگرز جو آئیں ڈویژنس کی، میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، کہ سندھ کی فگرز اس طرح جو ڈسٹارٹ کی گئیں کہ کراچی کی
آبادی تو بڑھ گئی، لیکن حیدرآباد ڈویژن، لاڑکانہ ڈویژن، سکھر ڈویژن، میرپور خاص ڈویژن کی آبادی کم ہو گئی. تو مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں کہ جی کراچی کی آبادی کیوں بڑھی، لیکن مجھے اس بات پہ ضرور اب جو ہے نا اعتراض بھی ہے، اور میں جو ہے نا اس کی جو ہے نا کچھ توجیحات بھی سننا چاہ رہا تھا کہ جی اپنا یہ جو سینسس کمیشنر سے کہ جی باقی ڈویژنس کی آبادی کس طرح کم ہو گئی. اور میں اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں جب آپ نے جا کے سی سی آئی کے اندر وہ چیز جب آپ اسٹیمپ کر کے آ گئے تو اس کے بعد تو آپ نے جو بال کوڈ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں پھینک دیا. تو اس کے بعد آپ کس طرح آج بات جو ہے نا کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا الیکشن چاہتے ہیں؟ آپ نے تو 90 ڈیز کا پروسیجر خود اس کو جو ہے قسم کا سبوتاژ کر دیا. تو یہ ایک مسلسل عمل رہا ہے جو کچھ طرح جنوری سے چل رہا ہے کہ جی کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ جی الیکشن تو اب سڈنلی یقیناً پیپلز پارٹی کی خواہش اس وجہ سے بن گئی کیونکہ سندھ کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ چلتی ہے تو پرابلی ہماری جو ان کا جو ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ کم ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف انہی کے جو پارٹنرز ہیں پی ایم ایل این وہ ابھی سے کہتے ہیں کہ جی الیکشن نہیں ہونے چاہیے، یہ ساری جو ڈائیکاٹمی ہے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو اس ڈائیکاٹمی کو جو کلیئر ہونا چاہیے کہ جی ہم کہاں صفدر عباسی صاحب، یعنی جو آئین کا آرٹیکل 151 جس کے تحت یہ سی سی آئی آپریٹ کرتی ہے، چیئرمین وزیر اعظم ہیں، 3 وفاقی وزراء ہیں، 4 وزرائے اعلیٰ ہیں. پیپلز پارٹی نے ہمیں خود کہا کہ 2 نگران وزرائے اعلیٰ بیٹھ کر یہ فیصلہ درمیان میں کیسے کر سکتے ہیں. پھر ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں جو فل مینڈیٹ والے ہیں مراد علی شاہ، وہ اعتراض بھی نہیں کرتے، اتفاق رائے سے معاملہ طے ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ جوائنٹ سیشن میں بھیج سکتے تھے. آپ بنیادی طور پہ مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت جس کا سب سے بڑا کلیم، اور یہ ہم سب کے علم میں ہے، سرزمین بے آئین کو آئین دینے والی جماعت، آئین کے لیے سٹرگل کرنے والی، جمہوریت کے لیے سٹرگل کرنے والی جماعت، یہ اچانک پچھلے 1 سال 16 مہینے میں پیپلز پارٹی سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی یہاں کھڑی ہوگی جہاں آج کھڑی ہے؟ دیکھیے جی وہ تو اب ایکسپلین کر سکتے ہیں جو کرنٹ جو بھی لیڈرشپ ہے، اور تاج بھائی میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارے عمل کے اندر جو ہے کا حصہ بھی رہے، وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جی کیوں. لیکن جو بنیادی بات جہاں پہ آ رہی ہے نا کہ وہ جو ایک ڈائیکاٹمی کریٹ ہوئی ہے وہ ڈائیکاٹمی چلتی جا رہی ہے. آج شاید آپ جو ہے نا لوگ اپنی انٹرسٹ میں یہ کہیں کہ جی الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات جو ہے چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات میں صرف تو گزشتہ 16 مہینے میں جو ایسا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے اسپیس لوز کی ہے اپنی. آج پاکستان کے اندر معذرت کے ساتھ مجھے تو کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی. جو پولیٹیکل لیڈرشپ جو جس انداز میں ہونی چاہیے تھی وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا. ہم اسپیس لوز کر رہے ہیں. آج مجھے پولیٹیکل سیاسی میں کوئی کلیم نہیں کرتا کہ کوئی لیڈرشپ کا کلیم میں نہیں کرتا، لیکن مجھ جیسے سیاسی کارکن یہ محسوس کر رہے ہیں کہ چونکہ ہماری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اپنا اسپیس لوز کر رہی ہے تو ہم بھی اپنا اسپیس لوز کر رہے ہیں. اور یہ ساری جو ڈائیکاٹمی انسٹیٹیوشن میں چلی گئی ہے. یہ جو آپ نے نکات اٹھائے ہیں، پریزیڈنٹ کی بات نہیں مان رہا ہے الیکشن کمشنر، تو یہ ساری کی ساری صاحب یہ جو آپ نے نکات اٹھائے ہیں، میں تاج حیدر صاحب سے اس کے اوپر یقیناً جو ہے وہ جواب لوں گا، لیکن پہلے مجھے خالد جمیل صاحب سے پوچھنے دیجئے. خالد جمیل صاحب، صدر مملکت سے تو ملاقات نہیں کر رہے، امریکی سفیر سے ملاقات کر لی سکندر سلطان راجہ صاحب نے. کیا ہوا اس ملاقات میں؟ کیا ایسی ضرورت تھی امریکی سفیر کی ملاقات کی؟ دیکھیں میں اس میں تو بڑی بدقسمتی ہے، جیسے صفدر بھائی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اس وقت پاکستان کے اندر میں بڑی شدت کے ساتھ یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ریاست کے 3 عناصر ہوتے ہیں. اس میں عدلیہ ہوتی ہے، انتظامیہ ہوتی ہے، مقننہ ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے پچھلے 1 سال سے ہمیں اور 6 ماہ سے بالخصوص یہ تواتر سے نظر آ رہا ہے کہ ریاست کے 2 انسٹیٹیوشن جو ہے وہ تیسرے انسٹیٹیوشن کے خلاف کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں، جس کی وجہ سے جو ابھی نشاندہی کر رہے ہیں یہ کہ ایک طاقتیں وہ ہیں جو کہتی ہیں کہ بروقت الیکشن ہو، عوام میں جائیں، عوام فیصلہ کریں حکومت کس کی ہونی چاہیے. دوسرا وہ ہے جو عوام سے دور جا رہا ہے اس وقت، کیونکہ اس کو عوام کا موڈ جو ہے وہ ٹھیک نظر نہیں آ رہا. اگر میں ایڈ کروں اپنے ان جملوں کے اندر تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ریاست کے اس وقت 2 عناصر جو ہیں وہ پاکستان کی عدلیہ اور ریاست کا یہ ایک بڑا اہم عنصر عوام ہوتا ہے. عوام کے بغیر ریاستیں نہیں بنتی، خطہ ہوتا ہے، عوام ہوتا ہے، پھر 3 عناصر آتے ہیں. تو وہ جو 2 مقننہ اور انتظامیہ اس وقت عوام اور عدلیہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، جو بڑی بدقسمتی ہے اور جو بڑا سیریس سنگین جو ہے وہ ایک کرائسس ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. آج ایک طرف ریاست کا سربراہ ہے، جیسے گھر کا سربراہ ہوتا ہے، جیسے والد ہوتا ہے، کہ اس کا اپنا سٹاف ہے، اس کی بات نہیں مانتا اور اس کو دھوکہ دیتا ہے. اسی طرح ایک کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، لیکن یہ ریاست سے بڑا نہیں ہے، یہ ریاست کے اندر ایک حصہ ہے، ریاست کا ایک جزو ہے جس نے کام ذمہ داری صرف الیکشن کیا. لیکن پچھلے 1-1.5 سال سے جب الیکشن کی بات ہوتی ہے یہ ادارہ کہتا ہے کہ ہمیں 6 مہینے سے 8 مہینے چاہیے، ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. تو یہ ایک بدقسمتی ہے
کہ ایسے حالات کے اندر آپ اپنے مملکت کے اپنے آئینی سربراہ سے, اپنے جو ہے سپریم کمانڈر آف پاکستان سے تو ملاقات کرنے میں آپ کو جو ہے کہ بڑی کوئی عجیب و غریب صورتحال محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نہیں مل سکتے, لیکن ایک دوسرے ملک کے سفیر سے آپ ٹائم بھی دیتے ہیں, ملاقات بھی کرتے ہیں اور الیکشن سکیم ہی ڈسکس کر رہے ہیں. یہی جواب جو آپ نے خط کے ذریعے بھیجا ہے, اگر کیا ہی اچھا ہوتا یہ جا کے ملاقات کر کے ان کو یہی جواب دے دیتے تو کم از کم گیسچر تو اچھے جاتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرنے, ہاتھ ملانے کے لیے روادار نہیں رہے. یہ سٹیج پہ ہم پہنچ چکے ہیں. صحیح. مجھے ایک بریک لینی ہے. عابد زبیری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. تاج حیدر صاحب ہم رہیے گا, بریک لیں گے اور بریک کے بعد یہ معاملہ کیا اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں سیٹل ہوگا, کیونکہ سکندر سلطان راجہ صاحب نے جو خط لکھا ہے اس کے بعد صدر مملکت نے وزارت قانون سے بھی اس پر رائے مانگ لی ہے. بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمیں جوائن کر چکے ہیں عابد زبیری صاحب, پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. معاملہ ہے جو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے خط لکھا ہے صدر پاکستان کو. عابد زبیری صاحب, معاملہ آپ کے سامنے ہے, آپ کی نظر میں ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اپنے اس خط میں سکندر سلطان راجہ صاحب حوالہ دے رہے ہیں ایک قانون میں ترمیم کا, اور کہہ رہے ہیں کہ قانون میں اس ترمیم کے تحت صدر پاکستان کا جو آئینی اختیار ہے 90 دن میں انتخابات کی تاریخ دینے کا, وہ ان سے چھینا جا چکا ہے. آپ کس طریقے سے ان کی دلیل کو, اس موقف کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ ہم کل سارے چینلز پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ نہیں ملیں گے اور یہی کہیں گے کہ جی آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ تو سب کو پتہ تھی, کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے جس کے یہ سربراہ ہیں, یہ تو پہلے ہی آئین شکنی کر چکے ہیں جب انہوں نے الیکشن نہیں کرائے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں. تو ان سے کوئی اور چیز کی امید کرنا صحیح نہیں تھی, لیکن آئین لیگلی بات کرتے ہیں. ان کی نیچرلی آج ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ ان کی لیگل ٹیم نے ان کو یہ بتایا جو یہ بات کر رہے ہیں. آئیں دیکھیں آئین اور قانون کیا کہتا ہے. بجائے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سیکشن 57 جو تھا اس کے اندر ترمیم کر دی گئی. پہلے تھا کہ صدر تاریخ دے گا ان کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. وہ انہوں نے صدر سے پاور لینے کے لیے پارلیمنٹ میں جو ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ تھی اور جس کے اندر لوگ ہی چند لوگ بیٹھ کے سارے قانون آخر دنوں میں پاس ہو رہے تھے یہ سارے, اس کے اندر ایک بات انہوں نے یہ کہی, اس میں ترمیم کی اور کہا کہ جی اب سیکشن 57 جو ہے الیکشن ایکٹ کا, اس کے اندر جو تاریخ کے مجاز ہوں گے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل, اب چلیں وہ ترمیم آ گئی, وہ ہو گئی. لیکن یہ ترمیم لاگو کب ہوگی, کب الیکشن کمیشن تاریخ دے گا؟ میں آپ کو بتاؤں, یہ اس کو آپ کو آئین, نیچرلی آپ یہ بات جانتے ہیں کوئی قانون آئین سے بڑا نہیں ہے. آئین کے سب نیچے تابع ہیں. آئین کے اندر کوئی بات لکھی ہے اور اس کے ایکٹ میں کوئی ہو تو آئین پریویل کرے گا, ایکٹ نہیں کرے گا. اب یہاں جو تحلیل ہوئی 9 تاریخ کو اسمبلی, اس کی سمری گئی آرٹیکل 48(1) میں پرائم منسٹر نے ایڈوائز کیا صدر مملکت کو کہ آپ یہ نیشنل اسمبلی کو تحلیل کر دیں. اب صدر کے پاس 2 آپشن تھے, یا تو اس کو سائن کر دیں یا کچھ نہیں کریں. اگر جب انہوں نے سائن کر دیا تو اسمبلی فوراً تحلیل ہو گئی, تو صدر نے اس کو تحلیل کیا. یا وہ کچھ نہیں کرتے تو 48 گھنٹے کے اندر آٹومیٹکلی یہ تحلیل ہو جاتی. یہ دوسری سچویشن آ جاتی. یہاں صدر نے سمری پہ سائن کر دیا تحلیل. تو ڈسولوشن جو انہوں نے کی, آپ دیکھیں گے اس کا جو نوٹ تھا اس میں آرٹیکل 58(1) پہ کی, اور آرٹیکل 58(1) کہتا ہے کہ صدر ڈیزالو کریں گے آن دی ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر. تو وہ ایڈوائز آئی آرٹیکل 48(1) میں. اب 48(1) کے اندر آپ چلے جائیں تو 48(5) ہے, وہ کہتا ہے کہ آرٹیکل اگر صدر ڈیزالو کرتے ہیں اسمبلی, اور یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ ناٹ اسٹینڈنگ anything contained in clause 1, اوپر پرائم منسٹر کی ایڈوائز کی بات نہیں کرتا, کیونکہ وہ ایڈوائز آف پرائم منسٹر ہے نہیں, اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے. اب صدر کو تاریخ دینی ہے. 48(5) کرتا ہے کہ صدر 90 دن کے اندر ایک تاریخ دیں گے الیکشن کی. یہ, اور دوسرا کام وہ یہ کریں گے کہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائیں گے. تو صدر نے اب صدر کو اصولاً تاریخ پہلے ہی دے دینی چاہیے تھی. انہوں نے پتہ نہیں ان کو کیوں بلایا, کہ ان کو ایکسپیکٹ ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح سے ان کی تذلیل اور تضییق کی گئی ہے اس میں تو یہ آئیں گے ہی نہیں. ایکچولی یہ انڈیپینڈنٹ, ود اٹموسٹ رسپیکٹ, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارا انڈیپینڈنٹ تو ہے نہیں. تو اب ایکسپیکٹ بھی سب, کل کے کنور دلشاد جو ایکس سیکرٹری تھے, انہوں نے کل ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ جی یہ تو خط بھی, یہ جائیں گے ہی نہیں ان سے ملنے کے لیے. یہ ساری چینلز پہ تھا, اور انہوں نے یہاں تک کہا کنور دلشاد صاحب نے کہ الیکشن تو مئی میں ہوں گے. یہ سارے چینلز کی کل میں یہ بات ہو رہی تھی. تو اب 48(5) میں ان کو دینا ہے.
اچھا اگر اسمبلی جو تھی وہ تحلیل ہو جاتی 48 گھنٹے کی اور صدر صاحب نہیں سائن کرتے تو پھر سیکشن 57 کے تحت الیکشن کمیشن مجاز تھا تاریخ دینے کے لیے، کیونکہ یہاں صدر نے سائن کر دیا تو آرٹیکل 48(5) اب سیکشن 57 آرٹیکل 48(5) کو تو اوور رائڈ نہیں کر سکتا، اس کو ختم تو نہیں کر سکتا. تو یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ، اور یہی چیز ہم نے چیلنج کی بھی ہے سپریم کورٹ میں کہ تاریخ کون کس کو دینی ہے، سی سی آئی کے افیکٹ کیا ہے، کیا یہ ڈیلے کر سکتے ہیں الیکشن 90 ڈیز میں؟ نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں اب یہ تاریخ کیوں کہنا چاہ رہا ہے یہ الیکشن کمیشن کی تاریخ ہم دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا کہ جی ہماری تو ڈی لمیٹیشن ہی دسمبر تک جائے گی. اب ان کی مرضی ہے کہ وہ کہیں گے جی دسمبر تک تو ہم ڈی لمیٹیشن کریں گے، پھر ہم تاریخ دیں گے جی ایک سال کے بعد کی یا کس طرح. اس طرح سے نہیں ہو سکتا. آرٹیکل 224 کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن ہونے، یہ ڈی لمیٹیشن کو بیسس بنا کے نہیں کر سکتے کیونکہ آئین میں ڈی لمیٹیشن کا ذکر نہیں ہے، ایکٹ کے اندر ہے. آپ کو 90 دن میں صحیح. تو عابد زبیری صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کسی طرح 90 دن میں نہ ہو. جی مجھے یہ بتائیے گا عابد زبیری صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 51(5) کو یہ استعمال کر رہے ہیں ڈی لمیٹیشن کا پروسیس انیشیٹ کرنے کے، جو ٹائم بارڈ نہیں ہے، جو وقت کا تعین نہیں کرتا، جبکہ آرٹیکل 224 بھی بڑا واضح ہے، 48(5) بھی بڑا واضح ہے کہ 90 دن میں الیکشنز. عیسیٰ صاحب آپ یہ دیکھیے گا، یہ آرٹیکل 51(5) آپ نے پڑھا ہے؟ آج ذرا پڑھیے اس کو. جی میں نے 51(5) جو ہے وہ ڈی لمیٹیشن کی بات ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ جب بھی سینسس پبلش ہوگا تو اس کے حساب سے ایلوکیشن آف سیٹس. وہ دیکھیں آرٹیکل 51 ڈیل کر رہا ہے ایلوکیشن آف سیٹس ان دی نیشنل اسمبلی، آرٹیکل 106 کرتا ہے پروونشل اسمبلی کی. یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 51(5) کہتا ہے کہ جو آپ کی سیٹ کی ایلوکیشن ہوگی آئی نیشنل اسمبلی میں، وہ بیسڈ ہوگی آن دی لاسٹ سینسس جو آبادی کے تناسب کے اعتبار سے. تو یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایلوکیشن کی سیٹ جو ہے تو اس کے لیے تو آئینی ترمیم چاہیے. پارلیمنٹ ہے نہیں، اس پہلے بھی نہیں تھے، 2/3 میجورٹی آپ کو چاہیے ہوتی ہے. تو ڈی لمیٹیشن تو اس میں پرووائڈڈ ہی نہیں ہے. ڈی لمیٹیشن ہے سیکشن 17 الیکشن ایکٹ کے تحت کہ آپ ڈی لمیٹیشن. تو زبیری صاحب مجھے بنیادی طور پہ 224 کو تو نلیفائی نہیں کر سکتے سر. ایگزیکٹلی میں اسی پوائنٹ کے اوپر آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہ صرف یہ کہ ان حوالہ جات کو کوٹ کرتا ہے، قانون میں ترمیم کو آئین پر مقدم جانتا ہے، بلکہ یہ بھی کہتا ہے صدر پاکستان کو کیا آپ سے اس وقت ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں، ایک اپرچون ٹائم پر آپ سے ملاقات کریں گے، اسکانٹ کانسیکوینسز ہوں گے آپ کے ساتھ اگر ابھی ہم نے ملاقات کی، کچھ حاصل حصول نہیں ہوگا. اب جو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کا جو فیصلہ تھا اس میں آلریڈی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر کے جو کنڈکٹ ہے اس پر جو رائے دی جا چکی ہے سپریم کورٹ سے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایک ریفرنس آ سکتا ہے ان تمام نکات کی بنیاد پر سکندر سلطان راجہ صاحب کو ریموو کرنے کے حوالے سے؟ میں تو کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جب انہوں نے سپریم کورٹ کی اور جن لوگوں نے الیکشن کا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز کی بات نہیں ماری، الیکشن 90 دن میں نہیں کرائے، ان سب کے خلاف آئین شکنی کا ریفرنس آنا چاہیے تھا کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے جس میں یہ بھی شامل ہیں، لیکن وہ سپریم کورٹ نے اس میں ایکشن نہیں لیا. یہی وجہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس وقت ایکشن لے لے تو آج یہ ہم سچویشن میں نہیں ہوتے. اب کیا ہوگا؟ اب دیکھیں ایک دفعہ الیکشن نہیں ہوئے 90 ڈیز میں، وہ کہتے جی سب ساتھ ہوں گے. اب تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے سوائے اگر سپریم کورٹ ہی روک سکے، کیونکہ یہ انہوں نے تو فیصلہ کر لیا. اور یہ حالت ہے ان کی کہ یہ آئینی ادارہ ہے، لیکن صدر پاکستان ہماری وفاقی اعلانات ہی از دی ہائیسٹ آفس ان دس کنٹری، اور وہ سپریم کمانڈر ہیں ہماری آرم فورسز آف پاکستان کی. اور یہ سکندر راجہ صاحب جو لکھتے ہیں کہ آپ سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کیا؟ اور جب اپرچون موقع ہوگا تو مل لیں گے، پھر آپ کو ملنے کی ضرورت کیوں ہے آپ سے؟ یہ عجیب بات کر رہے ہیں. بالکل ریفرنس آنا چاہیے 209 میں ان کے خلاف. صحیح میرے ساتھ رہیں عابد زبیری صاحب. مجھے اس پر تاج حیدر صاحب سے ذرا رائے لینے دیں. محترم تاج حیدر صاحب، اب ظاہر ہے کہ یہ گتھی اتنا الجھ چکی، اتنا آئینی قانونی معاملات اس میں الجھاؤ پیدا ہو چکا کہ کوئی آسان راستہ تو نہیں نظر آ رہا ہمیں. جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی کل ملنے جا رہی ہے، آپ خود اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا توقع رکھنی چاہیے کہ وہ جماعت جو آئین کو سب سے مقدم بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے سرزمین بے آئین کو آئین دیا، کل وہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی، صدر مملکت کو اپنا کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالے گی سارے معاملے میں، یا پھر اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہے گا؟ دیکھیے محترم صفدر عباسی بھی آپ کے ساتھ ہیں، عابد زبیری صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں، وہ ظاہر آئین کو وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ پنجاب اور پختونخوا میں الیکشن کرانے کا تھا، وہ آئین کی ایک اور آرٹیکل کے خلاف تھا جو یہ کہتا ہے کہ صوبائی اسمبلیاں
اور مرکزی اسمبلی مرکزی جو قومی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن میں ہوں گے. تو یہ ایک چیز آتی ہے. اب بہرحال میں اس فیصلے پہ تنقید کر رہا ہوں. دوسرے یہ کہ وہ جو تمام عمل کیا گیا تھا اسمبلیوں کو توڑنے کا، وہ سب کا سب بدنیتی کے اوپر تھا. اس چیز کو آپ جو ہے وہ حقیقت کو پتا ہے، جس طریقے سے ایک اسمبلی سے باہر بیٹھا ہوا ایک شخص زبردستی توڑوا رہا تھا. تو یہ تمام ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن تھی، اور اس کے اندر جو بھی انتظامی دشواریاں تھیں وہ اپنی جگہ تھی. یہ میں صرف اپنا موقف بیان کر رہا ہوں، یہ موقف غلط بھی ہو سکتا ہے. جہاں تک سینسس کا تعلق ہے، بڑی امپورٹنٹ بات محترم صفدر عباسی صاحب نے اٹھائی. تو سندھ کی آبادی 8 کروڑ 51 لاکھ کم از کم اتنی آبادی ہے. یہ کل میرا بیان چھپ چکا ہے بہت سے اخباروں میں. ایک انگریزی کے اخبار نے تو بڑی تفصیل سے وہ کیلکولیشن بھی دیا، جس سے میں یہ کیلکولیٹ کر رہا ہوں. کراچی کی آبادی بھی کم کی گئی ہے، کوئی 60 لاکھ. باقی سندھ کی آبادی کوئی 2.5 کروڑ کم کی گئی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چیف منسٹر سندھ نے، جو کہ ہمیشہ مخالفت کرتے رہے تھے، اور یہ میں ان کے ساتھ شامل رہا تھا، جنوری 2022 سے ہم اس چیز کی مخالفت کرتے رہے تھے، تحریری طور پہ بھی، میٹنگز میں بھی، کہ جناب یہ، بلکہ چیف منسٹر سے یہاں تک گئے کہ اس مذاق کو بند کیا جائے، یہ کیوں سندھ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے مذاق. اس کے باوجود انہوں نے اگر کہا ہے کہ ہاں صاحب ہم کرتے ہیں، تو صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرنا چاہ رہے تھے جنرل الیکشن میں تاخیر کے لیے. اگر ہم جا سکتے تھے سپریم کورٹ میں. 10 سال پہلے ہم گئے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت کا ریفرنس لے کے، تو وہ بھی 10 سال سے اٹکا ہوا ہے. ہم ایک اور اس میں لا سکتے تھے کہ جناب 2 وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ الیکٹڈ نہیں ہیں، وہ کیئر ٹیکر ہیں، اور اس لیے یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے یہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ ویلیڈیٹ کرے یا نہ کرے. بہت سے نقطے اٹھائے جا سکتے تھے، لیکن اس سب کے اندر یہ تھا کہ الیکشنز جو تھے پھر وہ ہمارے ہاتھ سے جاتے، اور الیکشنز جو تھے وہ ڈیلے ہوتے، اور جو لوگ ڈیلے کرنا چاہ رہے وی وڈ بی پلئنگ ان دیئر ہینڈز. الیکشن تو سر ابھی بھی لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے نکل چکے. آپ کی پارٹی کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں تحریک چلانی پڑے اب الیکشن کی تاریخ لینے کے لیے. کبھی اچھی بات بھی سوچ لیا کیجئے کہ جی ہاں ہم تحریک چلا سکتے ہیں، لیکن شاید تحریک چلانے کی ضرورت نہ ہو. ہم نے تمام جو، جیسا کہ میں نے کہا کہ سیکشن 20 میں جو ترمیم کی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز جو ہیں وہ کراس کی جا سکتی ہیں، اس کے بعد کوئی جواز نہیں ہے. اور وہاں بیٹھ کے میٹنگ کے اندر انہوں نے تسلیم کیا کہ جی یہ اب کام ہمارا بہت آسان ہو گیا ہے یہ کانسٹیٹوئنسیز کو بنانے کا، آپ کی اس ترمیم کی وجہ سے. یہ پرووائز جو آپ نے دیا ہے کہ آبادی کو برابر رکھنے کے لیے آپ جو ہے وہ، اچھا میں نے ہنس کے ان سے یہ بھی کہا کہ جناب اگر آپ کو کوئی دشواری ہو تو میں اپنے دفتر میں بیٹھ کے یہ کر کے آپ کو دے سکتا ہوں. ایک ہنسی کی بات کی. خیر، لیکن اب یہ کام آسان ہے اور کوئی دشواری نہیں ہے حلقہ بندی کرنے میں. ہم نے ایک گنجائش اور دی کہ سندھ اسمبلی کو بھی توڑا تاکہ 90 دن کی ان کی جو ہے 1 مہینہ بڑھ جائے. میرے خیال سے، اور مجھے پوری امید ہے کہ الیکشن کمیشن آئندہ ہفتے 10 دن کے اندر یہ اعلان کرے گا. سر وہ تو بڑا معمہ تھا، وہ معمہ حل ہو گیا کہ یہ 2 دن پہلے کیوں توڑ رہے ہیں. اگر نئے سینسس پہ ہی کروانا ہے، وہ آج جو سکندر سلطان راجہ صاحب کا خط ہے اس میں انہوں نے جو حوالہ جات دیے اس سے یہ سمجھ آ گئی ہے کم از کم کہ 2-3 دن پہلے اسمبلی تحلیل کرنے کی کیا ضرورت تھی. صفدر عباسی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا عجیب و غریب بات ہے کہ ہمیشہ سیاستدان یہ شکوہ کرتے تھے کہ کوئی طالع آزما آتا ہے اور ہم سے سیاستدانوں سے معاملات کھینچ لیتا ہے، اختیارات ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتے، عوام کے چوزن ریپرزینٹیٹیوز کے پاس اختیار نہیں ہوتا. یہ کیا ریت چلی ہے کہ سیاستدان ایک کے بعد ایک اپنا اختیار اٹھا کر خود کسی اور کو دیتے جا رہے ہیں؟ اب جس طریقے سے اب یہ نگران حکومت ہے اور جو باتیں چل رہی ہیں
کہ مئی کم از کم مئی کی باتیں ہو رہی ہیں اور مئی میں بھی کوئی شیورٹی نہیں ہے الیکشن کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بس پھر یہ 50-60 ارب روپے الیکشن پر پھر لگانا چھوڑ دیں, چوز کر لیں جو اچھے اچھے بندے ہیں. اسے دیکھیں یہ بات کہہ رہا تھا میں, تاج بھائی انتہائی میرے محترم ہیں, ان کے جو چیف منسٹر صاحب کے اس اقدام نے ایک تو ایک غلط سینسس کو کم از کم سندھ کے حوالے سے, میں دیگر صوبوں میں آنیسٹی کے ساتھ میں نے اتنی زیادہ اسٹڈی نہیں کی, لیکن سندھ کے حوالے سے ایک غلط سینسس کو انہوں نے ایک تو اتھینٹیکیٹ کیا سی سی آئی میں. یہ بڑی لانگ ٹرم ریپلیکیشنز ہیں اس کی, جب آپ یہ کرنے جا رہے ہیں اور جو آپ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن آپ نے جب کر دیا تو اس کی ایک بڑی لانگ ٹرم ریپلیکیشنز ہیں, نمبر 1. دوسری, جب آپ نے یہ کیا تو آپ نے جواز دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. الیکشن کمیشن کی تو ساری جو انہوں نے شیڈیول دیا ہے وہ تو شیڈیول کی بنیاد ہی سی سی آئی کا جو سی سی آئی کی جو اوتھینٹیکیشن ہے اس سینسس کی, اس کی بنیاد پہ جو ہے یہ ڈیلیمیٹیشن ہو رہی ہے نا. اب آپ اس کو کوئی بھی جواب دینے کی کوشش کریں, معذرت کے ساتھ, میں زبیری صاحب بھی میرے انتہائی قابل محترم ہیں, لیکن مثلا کہ آئین تو اب مذاق بن چکا ہے. آئین تو اب کہیں جب جس سے میں نے کہا کہ سیاسی سوچ بٹ گئی کہ جی الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے, نہیں تو ہونا چاہیے, تو اب تو آپ اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. میں نے سمجھتا ہوں کہ نہ ہی جو بھی پی ڈی ایم کی جتنی بھی قوتیں تھیں اب یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اب الیکشن جلدی ہونے چاہیے. اب جو الیکشن میں ڈیلے ہے وہ ہے, اور معذرت کے ساتھ اب بھی جو میں بالکل مناسب کام کیا زبیری صاحب نے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن گئی ہے سپریم کورٹ میں ترامیم کو چیلنج کرنے کے لیے, جو جس انداز میں کی گئی ہیں وہ ایک مذاق ہے. لیکن کیا سپریم کورٹ کی آئی ہوئی ڈیسیجن کو پھر قبول کیا جائے گا یا ان کے اوپر پھر جو ہے نہ کوئی قدغن لگا دی جائے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا کا سارا اس وقت جو نظام ہے وہ انڈر پریشر ہے, اور مجھے آنیسٹی کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک بڑی سیریس لیڈرشپ کرائسس ہے پاکستان کے اندر. اس وقت پاکستان کے اندر آپ کو کوئی پولیٹیکل لیڈر ایسا نظر نہیں آ رہا, اور معذرت کے ساتھ جو پولیٹیکل سپیس تھی وہ ہم گنوا چکے ہیں. اور مجھے سے جو سیاسی ورکر یا کارکن ہیں وہ سب سے بڑی چیز محسوس کریں, ہم اپنے حلقوں کے اندر معذرت کے ساتھ اپنی وہ پولیٹیکل سپیس کو جو ہے نا گین نہیں کر پا رہے, اور یہ جو سارا عمل ہے وہ تیزی سے جو ہے نا اس طرف جا رہا ہے جہاں شاید آگے چل کے آپ سینٹ کی اگر الیکشن نہیں ہوتی ہے اور یہ ڈیلے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو پھر جو بھی نظام ہوگا اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے پھر کون آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا جو عمل ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہے نا جو ڈائکوٹمی آف تھاٹس تھی, جس کی بنیاد کے اوپر ہم جو ہے نا اس کو چیزوں کو ڈیلے کرتے چلے گئے, اور آج ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں جو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ایکشنز کو وہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے. اور اگر یہ کوئی آئین کے اندر ہم اس کی ڈھونڈنے کی کوشش کریں کوئی آنسر, تو لگتا ہے کہ ہمیں آنسر نہیں مل رہا. کہتے ہیں when there is a will there is a way. عابد زبیری صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب, وہ جس کو جوڈیشل ریسٹرینٹ کہتے ہیں, عدالتی تحمل کہتے ہیں, اس کا مسلسل مظاہرہ کرتے آ رہے ہیں. مڈ جنوری سے آنورڈ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کو ایک مذاق بنا لیا گیا تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے, اور کوئی آرٹیکل 204 کے تحت ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا ہو, کوئی سخت فیصلہ دیا ہو, اپنے فیصلوں پر امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی دباؤ ڈالا ہو. بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان وہ لاہور کے ایک ایونٹ میں جسٹس کارنیلیس کا حوالہ دیتے ہوئے اور پھر جو گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ تاریخ میں رہے گا اور تاریخ کچھ فیصلے کرے گی. کیا ہم یہی سمجھیں کہ ابھی بھی فیصلے تاریخ میں آنے والے لوگ ہمارے ان ایکشنز کو پڑھ کر کریں گے, یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, آپ خود بھی گئے ہوئے ہیں اس معاملے کو لے کر, وہاں سے کوئی فیصلہ آئے گا؟ سر آپ کی عابد زبیری صاحب اپنی آڈیو جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تاریخ اس بات کی ضرور گواہ دے گی کہ سپریم کورٹ بار آئین اور قانون اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی رہی. اب سپریم کورٹ کے اندر جو چیزیں ہم نے دیکھی, آپ دیکھیں کہ ان کے اندر اختلاف تھا. اگر سپریم کورٹ کوئی آرڈر کرے اور اس پہ عمل کرائے, مجال ہے جو اس ملک میں آئین اور جیسے صفدر عباسی صاحب اور تاج حضرت صاحب بہت ہمارے محترم ہیں اور یہ بڑے سیزنڈ لوگ ہیں, یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ان باتوں میں پولیٹیکل کے. یہ جو ہوا ہے ہم سب کے ساتھ گیم ہو گیا, کہتے ہیں ہینڈ ہو گیا. تو اب یہ دیکھیں گے, یہ سب ہم سفر کریں گے. یہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں جو آپ نے بٹھائے میں, ان کے والدہ اور ان سب کے بڑے کنٹریبیوشن ہیں ہمارے ملک کے لیے, اور تاج حیدر صاحب اور صفدر عباسی صاحب. تو اب دیکھیے, پوائنٹ از دیٹ ہم لوگ کھڑے رہے, آرڈر آیا, آرڈر امپلیمنٹ کرانا سپریم کورٹ کا کام تھا.
تحمل کب تک؟ آپ کی تذلیل کی ججوں کی تقاریروں کی تصویریں لگا کے تقاریر ہوئی، پھر بھی کچھ نہیں، دھرنے دیے گئے اسلام آباد میں باہر جس میں یہ پی ڈی ایم اور یہ پارٹی شامل تھیں. تو یہ بتائیے کہ وہاں اگر دھرنے دیے گئے، آپ سپریم کورٹ کو آپ نے خود ایک مذاق بنا لیا. اب سپریم کورٹ سے امید کرنا کہ جی وہ آئے گا، ہم کوئی آرڈر کریں گے وہ امپلیمنٹ، جب آپ نے خود ایک سپریم کورٹ کا کہا، پارلیمنٹ نے کہا، ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ ہے کہ جی ہم سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانتے. تو اب دیکھیے، اب جب سپریم کورٹ اگر اس کیس میں کوئی فیصلہ کرے گی، ماننا پڑے گا، اور سپریم کورٹ کو امپلیمنٹ کرانے چاہیے اپنی ججمنٹس. تاریخ معاف نہیں کرے گی. دیکھیں تاریخ میں یا تو آپ یاد کیے جائیں گے اچھے سے، یا پھر آپ تاریخ کے کچرے دان میں چلے جاتے ہیں لوگ، مطلب ان دا سینس کہ آپ کو تاریخ معاف نہیں کرتی کہ آپ کو موقع ملا اور آپ نے نہیں کیا. ہمیں سب کو ایز اے نیشن کھڑا ہونا ہوگا آئین و قانون اور سپریم کورٹ کے ساتھ. لیکن اگر آپ نے سپریم کورٹ کے پہ حملے کیے، ان کے ججمنٹس کو آپ نے کنٹروورشل بنا دیا، تو پھر کون فیصلہ دے گا؟ یہی جھگڑے ہوتے رہیں گے کہ یہ ہم مانیں گے، اس کیس کے ہم مانیں گے بات یا نہیں مانیں گے. آپ کو فیصلہ کرنا ہے، قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ، ہم لوگ گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ، ہماری امید ہے کہ کیس ٹیک اپ ہوگا. اور یہ جو آج کنٹروورسی ہو رہی ہے صاحب، کون تاریخ دے گا؟ سی سی آئی کی کیا میٹنگ تھی؟ بتائیے سی سی آئی کی میٹنگ اینڈ میں کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تاج حیدر صاحب نے کہا کہ وہ جو کیس تھا جو الیکشن والا بدنیتی پہ تھا. بتائیے تاج حیدر صاحب سے میں پوچھتا ہوں، ہمارے بہت محترم ہیں، میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں، کہ آئین میں یا ایکٹ میں کہاں لکھا ہے کہ سارے الیکشن ایک وقت پہ ہوں گے؟ نہیں لکھا. ہاں ایک خواہش تھی اور ہمیشہ ہماری ایک ٹریڈیشن رہی ہے کہ 7 وقت پہ ہوتے رہیں. فرض کریں کل سندھ اسمبلی ایک چیف منسٹر صاحب توڑ دیتے ہیں، آپ بدنیتی نہیں وہ کر سکتے، ان کا استحقاق ہے کانسٹیٹیوشن میں، ان کو کوئی اس کو جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب تک ان پہ فرض کریں نو کانفیڈنس موو آ رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں میں ناکام ہو جاؤں گا، ابھی آئی نہیں، اس سے پہلے وہ تحلیل کر دیں. تو دیکھیں یہ سب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہوتا رہتا ہے، اس سے آئین نہیں خراب ہو جاتا. بالکل، بڑے لیجیٹیمیٹ باتیں آپ نے کی ہیں. تاج حیدر صاحب سے میں اس کا جواب بھی لوں گا، لیکن مجھے ایک مختصر لینی ہے. اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، ان کا معاملہ جو توشہ خانہ کیس ہے، وہ سسپینشن کہا جا رہا تھا کہ آج شاید اس کی سسپینشن ہو جائے، اور پھر کیا ان کی رہائی ہو پائے گی یا نہیں، یہ معاملہ کہاں تک پہنچا، بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تاج حیدر صاحب، آپ نے ابھی کچھ گفتگو سنی عابد زبیری صاحب کی. کچھ سوالات ہیں جو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی سے ہم چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو اپنی پوزیشن اس سارے معاملے پہ شاید زیادہ اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اس وجہ سے کہ لوگ آئین اور قانون کے معاملے پر پیپلز پارٹی سے ان کی ایکسپیکٹیشنز دوسری پارٹیوں کے نسبت زیادہ ہے. جی ہاں، عابد زبیری صاحب نے اس کو میں یہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ ایک دن میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات آئین کا حصہ ہے، اور وہ ایک دفعہ پھر اگر نظر ڈالیں تو وہ چیز سامنے آ جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ محترم جج صاحبان کا سب کا احترام ہم پہ لازم ہے، اور ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کے محترم جج صاحبان اور سینئر جج صاحبان کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور کیا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، بالکل سن رہے ہیں ہم. ہاں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کو بھی اس طریقے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ساری چیزیں شاید اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ صفدر عباسی صاحب نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا پوائنٹ 3 بنایا تھا اپوائنٹمنٹ ججز کا، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس وقت کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے دھمکی دی کہ ہم پوری 18ویں ترمیم ختم کر دیں گے اگر آپ نے یہ جو پوائنٹ 3 ہے. ہرچند کہ جس وقت صفدر عباسی صاحب اور اظہر ربانی صاحب مذاکرات کے لیے جا رہے تھے تو مجھے بھی شکوک و شبہات تھے کہ نواز شریف صاحب سے مذاکرات وہ کیوں کیے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے. لیکن بہرحال ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے جس کا کہ کریڈٹ ہمارے جہاں قیادتوں کو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی جاتا ہے کہ جنہوں نے وہ تمام چیزیں پریپیئر کی. تو یہ تمام چیز اس وقت ہم ایک مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں اور معاملہ الجھا ہوا ہے. اگر نیک نیتی سے سب کام کریں گے اور اگر انا کو بیچ میں نہیں لائیں گے تو ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے. اور مجھے پوری امید ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت ہر پارٹی سے بات بھی کر رہا ہے اس سلسلے میں، اور ہماری پارٹی بھی شاید کل یہی فیصلہ کرے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے.
تو ہم مجھے پوری امید ہے کہ ہم انہیں یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. صحیح 90 دن کے اندر انتخابات ممکن ہیں اور 90 دن کے اندر انتخابات صحیح. آپ یقیناً کنونس کرنے کی کوشش. ایک چیز اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آن ریکارڈ کہہ دوں. جی جب وہ معاملہ آیا 18ویں ترمیم کے بعد اور پھر 19ویں ترمیم والا، اور جب وہ آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت تک آپ نے مجھے اس سارے عمل سے علیحدہ کر دیا تھا. تو ہو سکتا ہے اگر آپ مجھے شامل رکھتے تو میں آپ کو اچھی ایڈوائس دے سکتا جس طرح ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا. آپ خود گئے تھے، یہ نہیں ہو سکتا. چلے یہ بحث طلب بات ہے، پھر کریں گے کسی اور. یہ معاملہ آؤٹ آف اسٹوڈیو سیٹل ہونا چاہیے آپ کے درمیان. خالد جمیل صاحب مجھے بتائیے گا کہ کل جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو آبزرویشن اور ریمارکس آ رہے تھے اس کے بعد لگتا یہ تھا کہ آج ہائی کورٹ میں بڑی ہلچل ہوگی اور کوئی بڑا فیصلہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے آ سکتا ہے. واٹ ہیپنڈ؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے بڑا واضح کہا تھا کہ ہائی کورٹس وہی فیصلہ کرے، اگر وہ فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر 2 بجے ہم فیصلہ کریں گے. لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گو سلو پالیسی ہمیں نظر آئی، اور اس میں جس انداز کے اندر لطیف کھوسہ صاحب نے بھی تقریباً آلموسٹ 1 گھنٹہ لیا اپنے دلائل میں، اس کے بعد سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر نے بھی تھوڑا ٹائم لیا. لیکن الیکشن کمیشن کے وہ وکیل جو ہمیں 5 اگست کو انہوں نے 3 گھنٹے کے اندر 3 کالز، 3 کیسز، 3 حقوق معطل کر کے فیصلہ کروایا تھا، وہ آج جو ہے کہ پھر کہہ رہے تھے کہ مجھے 1 دن 2 دن 3 دن دیجیے دلائل کے لیے. آج انہوں نے تمام دلائل جو ہیں اس بحث میں لگایا کہ اس میں ریاست کو فریق بنایا جائے اس کیس کے اندر. ابھی وہ لیگل پوائنٹس کے اوپر اس مسئلے پہ آئے نہیں کہ سزا معطل ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے آج سارا دن ضائع کیا، سماعت کل چلی گئی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 ریمارکس بڑے اہم دیے. ایک یہ جب گواہوں کا مسئلہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو میں بھی اپنے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروا سکتا، میں چیف جسٹس ہوں، آپ وکیل ہیں، ہم خود بھی نہیں کرواتے، ہم کنسلٹنٹ سے کرواتے ہیں، تو پھر ہم انہی کو سامنے رکھتے ہیں کہ اچھا ان کو اب کیا اس کے اندر ٹیکنیکلٹیز ہیں وہی بیان کر سکتے ہیں، تو آپ کو تو گواہ لانے چاہیے تھے، تو آپ نے حق دفاع کیوں نہیں دیا. اس بات کے اوپر تو چیزیں تو اسٹیبلش ہیں اس کیس کی. اب سپریم کورٹ کے اندر 4 بنیادی کویسچن پوچھے گئے تھے. چاروں کویسچنز کے اندر الیکشن کمیشن کے وکیل نے جو جواب دیا انہوں نے اپنا پورا کا پورا کیس تباہ و برباد کر دیا. لیکن آج وہ مزید کہہ رہے ہیں کہ میں کل کم سے کم 2-3 گھنٹے لوں گا. تو اب دیکھیں کل کیا ہوتا ہے. صحیح. صفدر عباسی صاحب، یہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ مقدمات تو کوئی 250-150 سے تو زائد ہیں ہی، تو یہ مقدمہ نہیں کوئی اور مقدمہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اب وہ پرفیکٹ ٹائم ہے جہاں پر ہمیں میثاق جمہوریت، میثاق معیشت نہیں بلکہ میثاق پاکستان کی ضرورت ہے؟ ایک چارٹر ایسا بھی ہونا چاہیے جس کے اوپر تمام لوگ اتفاق کریں کہ یہ ملک ہے، یہ سب سے کوئی سپیس بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو کہ تمام سٹیک ہولڈرز، تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام لیڈرز بیٹھیں گے؟ ایسا ایک سیریس انسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. مجھے آپ بتائیں کہ کون سی ایسی انسٹیٹیوشن ہے جو اس وقت جو ہے نا سارے عمل کو ایک رائٹ ٹریک پہ لے کے جا سکتی ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ ایک سیریس انسٹیٹیوشنل کرائسس ہو رہا ہے، اور جس طرح جو عمل جاری ہے اور جس انداز میں ہم دیکھ رہے ہیں آگے بھی چل کے، مجھے تو کوئی اس وقت بہتری کی صورتحال نظر نہیں آ رہی، اور آنے والے دنوں میں مجھے تو یہ سارے اسٹرکچرز ہی نظام کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک سیریس ہم پولی کرائسس میں اس وقت پھنس چکے ہیں، جہاں پہ ملٹیپل کرائسس آپ جس کو کہہ لیں، آپ ایک اکنامک کرائسس کے اندر ہیں، اس کا کوئی حل ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے. سے ہم نے ایک پروگرام کیا، اس کے بعد ہم نے آگے کیا کرنا ہے، انسٹیٹیوشنز کس طرح چلنے ہیں، آگے ہمارے پاس گورننس اسٹرکچر کیا ہوگا. میرے حساب سے ہم صفدر عباسی صاحب میں میں بہت معذرت خواہ ہوں، وقت جو ہے وہ میرے پاس ختم ہو. یہ کہا گیا کہ بہت کوئکلی جو پروگرام ہے اس کو کلوز کر دیا جائے، لہٰذا آئی ڈونٹ ہیو کنکلوڈنگ ریمارکس. آج پروگرام ڈبیٹ ایٹ 8 سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.